ना सिरे असल गुफ्तगू करें और मुझे ना तसल्ली बख्श जो है ना आंसर, मैंने आपके जो गुनाह हैं पिछले और अगले वो माफ कर दिए। तो जनाब रसूल खुदा के लिए लफ्ज ज़म्बे का इस्तेमाल किया गया सूरह मुबारक फतह में। कौन सा लफ्ज है? एक तो ज़म्बे का। ज़म्बे का, हाँ जी। तो वो कहता है कि जनाब रसूल खुदा के बारे में ये बात कुरान में कोट की गई है, उनके लिए लफ्ज ज़म्बे का इस्तेमाल किया गया है। तो जारी बात है कि ज़म्ब का मतलब होना ही होता है। तो जनाब रसूल खुदा जो हैं, अगर उनके बारे में ऐसा हो सकता है तो मौला अली के बारे में तो ये ख्याल ही नहीं किया जा सकता कि वो मासूम है। ठीक है जी। तो वो और नबी एक और को गैर बात मासूम समझते हैं, तो ये जी, इजमा के उसने खिलाफ है। ये इजमा के खिलाफ है। ये मुस्लिमीन का इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है। मोहम्मद अली मिर्जा का ना मेरे पास ये काफी मलऊन शख्स है, इसने एक वीडियो में बकायदा जनाब रसूल खुदा के बारे में ये बात तक कही है कि जनाब रसूल खुदा से इज्तिहादी खता हुई थी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो लिंक शेयर भी करूंगा। और इसने काफी ज्यादा इस तरह की बात, जब कुरान फरमाता है इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैहि, मैं इत्तिबा ही नहीं करता, मैं पैरवी नहीं करता मगर वो चीज जो मेरे लिए वही नाजिल हो। जब जिब्राइल नाजिल होता है, जब पैगंबर है, तो उसको इज्तिहाद करने की क्या जरूरत है? जिस शख्स नहीं, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ। नज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, जिसके पास वो तिब्यान कुल्लि शै है, उनको इज्तिहाद की क्या जरूरत है? और सर ये बात आपकी वाज़ेह हो गई है मेरे सामने, मगर जो वो लफ्ज़ है ज़म्बे का, फिर उसका क्या माना है? जनाब रसूल खुदा के बारे में वो इस्तेमाल तो होगा ना सूरह फतह में। या बता देंगे उसका। और एक दो और सवाल है सूरह मुबारक अनफाल की 67 और 68 आयत जो है, ये वो जिसमें हमारा जो मौजूद बहस था, इमामत, उसको तो आपने छोड़ दिया, कोई उसके मुतालिक सवाल ही नहीं कर रहा। अच्छा, सवाल सर उसके मुतल्लिक ही है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मोहम्मद अली मिर्जा कहता है कि शियों का जो दावा है वो बातिल है, नौज़ुबिल्लाह, कर जनाब रसूल खुदा की सीट पे सिर्फ इमाम जो है मासूम बैठ सकता है। वो कहता है जब जनाब रसूल खुदा से गलती हो सकती है तो उनके बाद आने वाला इमाम जो है वो जरूरी नहीं मासूम अल खता हो। और उसमें वो हजरत अली की गलती भी कोट करता है। वो कहते हैं शिया ये कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो मासूम अल खता हैं, मगर वो कहता है कि बुखारी शरीफ में और शियों की भी रिवायात में वो बात है, मेरे पास शिया कुतुब के भी हवाला जात मौजूद हैं कि मौला अली बादशाह ने एक ग्रोह को जलवा दिया था, शायद वो नौसैरिया थे जो हजरत अली के लिए उलूहियत उलूहियत का दावा रखते थे। तो वो कहता है कि इब्ने अब्बास जो है उसने आगे से कहा कि हजरत अली ने जो जलवाया है ये उन्होंने नौज़ुबिल्लाह में गलती की है, क्योंकि सिवाय अल्लाह के कोई आग का अजाब नहीं दे सका। तो वो कहता है कि हजरत इब्ने अब्बास का ये जो कौल है ये इज़हार करता है कि मौला अली भी उस मसले में जो है वो मतलब उनकी राय ठीक नहीं थी। तो वो कहता है ये अगर आप कहते हैं कि अबू बकर उमर मासूम नहीं इसलिए वो नहीं बैठ सकते जनाब रसूल खुदा की सीट पे, तो वो कहता है गलती तो रसूल खुदा से और मौला अली से भी हुई है। फिर मतलब इसमें आपका क्या नजरिया है? जरा ये मेरी बात आपके सामने वाज़ेह हो रही है? मेरा सवाल समझ आया आपको? समझ आया। जी, इस पे थोड़ी ना वजाहत कीजिएगा। तो इब्ने अब्बास देखें, अगर ये हदीस आपके किताब देखें कि इब्ने अब्बास अगर कह दें कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहली बात तो है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किसी को जलाया नहीं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खड्डा खोदा था और हुक्म दिया था खड्डा खोदने का। 2 खड्डे, एक में आग है, दूसरे में वो जिन लोगों ने उनके खुदाई का, उनके उलूहियत का इजहार किया था उनको डाला था, ताकि वो लोग तौबा कर लें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मरें, क्योंकि धुआं उसमें आ जाता था। धुआं की वजह से वो लोग, धुआं जब आ जाता है इंसान फौरन तो नहीं मरता, उसको मरने में कुछ देर लगता है, ताकि ये लोग अगर तौबा कर लें तो ये बच जाएं। तो उन्होंने तौबा करने से इनकार किया था, तो इस तरह वो मरे। तो उनको जलाया नहीं था, उनको इस तरह धुएं के जरिए से उनको कत्ल किया था। तो ये हमारे नजदीक हमारे मजहब में कोई मुतनाज़ा बात नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया। ये लोग मलून लोग थे, ये लोग गाली लोग थे। इन्होंने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन है, ये खुदा है, नस्तजीरु बिल्लाह। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस तरह से उनको कत्ल किया। अगर इब्ने अब्बास अगर उसने कहीं बोला भी है कि ये गलती है, ये वो इब्ने अब्बास की गलती है। इब्ने अब्बास हमारे नजदीक कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि हम उनकी तकदीस करें। अगर किसी शिया किताब में ये हदीस मौजूद है कि किसी शिया आलिम ने किसी इब्ने अब्बास को कोट भी किया हो, फिर भी वो हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं रखता। वो इब्ने अब्बास का ज़ाती राय, इब्ने अब्बास के इनहराफ की दलील होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारे किताब में ऐसी कोई इब्ने अब्बास का कौल। अगर इब्ने अब्बास ने बोला भी है तो गलत बात किया उसने, ठीक है ना? नहीं, अहले तशय्युअ की कुतुब में वो जलाने का जिक्र जो है वो मौला अली का जो शेर है जनाब कंबर के मुतल्लिक़, मौला अली बादशाह, उसमें उसका तर्जुमा ये है उर्दू में, मैं आपको सुना रहा हूँ। इसका रेफरेंस मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा इसी नंबर पे। उसमें मौला अली कहते हैं कि अगर आइंदा किसी ने इस तरह का कौल किया जिसमें मुझे अलूहियत या रबूबियत क्लेम की तो मैं कंबर को बुलवा लूंगा और आग जलवा लूंगा। उसमें ये अल्फाज थे। तो मुश्किल क्या आग का जिक्र तो है ना, तो मुश्किल क्या? तो अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा है तो कोई, तो अगर ये हदीस सही है कि उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सही है हमारे नजदीक। तो मासूम, अगर वो ये कहते हैं, कि मैं अगर कोई उलूहियत का इद्दा करे तो मैं इसको आग से जलाऊंगा, बिल्कुल कोई बात नहीं।
تو جناب رسول خدا نے بلکہ ہمارے ہاں جو ہمارے مذہب میں لواط، جو شخص لواط کرتا ہے اور لواط اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے قاضی کے پاس 3 آپشن ہے. قاضی اس کو حکم دیتا کر سکتا ہے، ہاں، اس کو تلوار سے اس کا گردن مار دے، اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو پہاڑ سے گرا دے، یا اس کو زندہ جلا دے. ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ وہ تو لواط کے لیے بھی ہے. یہ آگ سے جلانا مذہب فقہ اہل بیت علیہ السلام میں یہ کوئی حرام بات نہیں ہے. یہ وہ لواط کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لوتی کو بھی فاعل اور مفعول کو قاضی جو ہے حکم دے سکتا ہے کہ ان کو زندہ جلایا جائے. ٹھیک ہے سر، اس میں ایک وضاحت کر دوں چھوٹی سی. وہ ایک روایت ہے جناب رسول خدا کی حدیث ہے، جب انہوں نے جیش اسامہ کو بھیجا ہے نا روم کی طرف، اس پہ آپ نے کافی زیادہ لیکچر بھی دیے ہیں. تو جناب رسول خدا نے اسامہ کو کہا تھا کہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ لوگوں کو جلا دیجیے گا، اور پھر جناب رسول خدا نے منع کیا کہ نہیں یہ نہ کرنا کیونکہ جلانا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اس طرح کی روایت ہے. تو وہ دکھائیں نا، شیعہ کتاب سے دکھائیں، وہ شیعہ حدیث سے دکھائیں کہ وہ اس طرح ہے. شیعہ حدیث سے دکھائیں یہ یا ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں ان لوگوں کی جرم ایسا نہیں تھا، ان لوگوں کے جرم اتنا بھیانک نہیں تھا کہ ان کو زندہ جلایا جائے. جو مثلا روم کے سرحد میں جو عیسائی رہتے ہیں، روم کے سرحد میں یا غیر مسلم رہتے ہیں، ان کو زندہ شاید ان کا جرم اتنا نہیں تھا نا کہ یہ مطلقہ حرام ہو، ہر صورت میں ان کو کسی کو زندہ نہیں جلایا جا سکتا. یہ بہرحال فقہ اہل بیت علیہ السلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں، یہ بات تو مجھے آپ کی سمجھ آ گئی. جو میں نے دوسری بات کی تھی نا سر، سورہ انفال کی 67 اور 68 جو آیات ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو جناب رسول خدا سے مطلب وارننگ دی ہے، وہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اور دوسرا وہ زمبیکا والا جو لفظ ہے، کائنڈلی اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا معنی ہے اور اس کی اصل تفسیر کیا ہے ان آیات کی آپ کے نزدیک. جی دکھاتے ہیں. سورہ مبارکہ انفال کی آیات بے شک آپ ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیں، اس میں سمجھ آ گئی، آپ سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے جی شکریہ سر، شکریہ. خدا حافظ. اچھا، تو ان سے پہلے جن لوگوں نے سوال کیا تھا کہ وہ عائشہ کی حدیث کے متعلق، کہ عائشہ کی حدیث، ہاں بیعت کہ امیر المومنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد بیعت کیا. اچھا، تو یہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء التراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر کون سا ہے یہ صفحہ نمبر اس میں اسکین نہیں ہوا. اچھا، یہ حدیث نمبر ہے 4912. عائشہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشرب عسلا عند زینب بنت جحش. سورہ تحریم کی جو ہے اس کے باب میں تفسیر میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زوجہ زینب بنت جحش کے ہاں کیا پیتے تھے؟ اصل نوش فرماتے تھے. وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مکس کرتے تھے، کچھ ٹھہرتے تھے، وہ ٹائم گزارتے تھے. فَوَاتَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، میں نے اور حفصہ نے آپس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے آپس میں سازش کی، ہم نے آپس میں پلان کیا ہے. کیا پلان کیا؟ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ، جس ہم میں سے کسی پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوں تو ان سے کہہ دیں اکلت مغافیر انی اجد منک ریح مغافیر. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کریں گے، کہیں گے کہ آپ نے مغافیر ایسا مادہ ہے عرب میں جو اس کی بو بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اور بو اس کی بدبو ہے. اچھا، کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا، ہم ان سے کہہ دیں گے، اور مجھے آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے ان سے یہی کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہیں مغافیر، آپ سے ہمیں بو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں نوش کیا ہے، ولیکنی کنت اشرب عسلا عند زینب بنت جحش، میں زینب بنت جحش کے گھر میں تھی، میں نے وہاں پہ اصل کہا، مغافیر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہے میرے عزیزو؟ واضح آشکار کہ عائشہ اور حفصہ دونوں مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان پہ تہمت اور ان پہ افتراء، ان پہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یہ خود واضح، خود عائشہ روایت کرتی ہے، اور خود وہ اپنے منہ سے اعتراف کرتی ہے کہ میں نے اور حفصہ نے دونوں مل کر ہم نے سازش بنایا، منصوبہ بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جھوٹ اور یہ تہمت اور یہ افتراء لگائیں گے کہ آپ نے مغافیر کہا ہے اور مغافیر کی بدبو آ رہی ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے مغافیر نہیں کہا، اصل کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ بخاری میں موجود. ٹھیک ہے، جب یہ بات آپ کے
ذہن میں آ گئی تو عزیزو، جماعت عمریہ کے علماء حدیث کا اجماع ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک افتراء کرے، ایک، اس کی حدیث کبھی مقبول نہیں ہے. یہ کتاب ہے علوم الحدیث لابن صلاح. ابو عامر عثمان ابن عبد الرحمن شہرسوری کی حدیث، نور الدین عطر صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے، چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں صفحہ نمبر 116 میں، التائب من الکذب فی حدیث الناس. جو شخص کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ کہانی سناتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو، اگر وہ توبہ کرے دینی حدیث میں جھوٹا نہیں تھا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ دنیائی مسائل میں جھوٹ بولتا تھا، بچپن میں جھوٹ بولتا تھا، نوجوانی میں جھوٹ بولتا تھا، اب عالم بن گیا ہے، توبہ کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. جو شخص توبہ کرتا ہے کذب سے، جو لوگوں کے کاروبار وغیرہ زندگی کے مسائل میں جھوٹ بولتا ہے، وغیرہ من اسباب الفسق، اور جھوٹ کے علاوہ جو بھی اسباب فسق ہے ان سے توبہ کرتا ہے، تو قبل روایتہ، کیونکہ ایسے توبہ کرنے والے کا شخص ہم روایت قبول کریں گے. الا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر وہ شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی اس نے جھوٹ تہمت لگائی ہو، وہ توبہ بھی کرے تو اس کی حدیث قبول نہیں ہوگی. اس کی حدیث نہ سننے کی اجازت ہے، نہ نقل کرنے کی اجازت ہے، نہ لکھنے کی اجازت. سمجھ میں آ رہی نا؟ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَایَتُهُ أَبَدًا، ہرگز اس کی روایت قبول نہیں کریں گے، ہرگز روایت اس کی قبول ہے. وَإِنْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، اگرچہ اس کا توبہ کیا ہو، توبہ اس کا بہت ہی مخلصانہ توبہ ہو، پکا سچا توبہ ہے، توبہ نصوح کیا، پھر بھی روایت قبول نہیں کریں گے. على ما ذكر عن غير واحد من اہل العلم منهم احمد بن حنبل وابو بکر الحمیدی شیخ البخاری. کئی ایک علماء نے یہ مطلب فرمایا ہے، نام ان کا ذکر کیا ان لوگوں نے، احمد بن حنبل اور غیر اس کے علماء نے. اچھا، کتاب الکفایہ فی علم الروایت تصنیف ابو بکر الخطیب، یہاں پہ باب ان الکاذب، صفحہ 117. جو شخص جھوٹ بولتا ہے فی غیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا، سألت احمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب حديثه ابدا. احمد بن حنبل نے فرمایا، ہم نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص نے ایک حدیث میں ایک دفعہ اس نے جھوٹ بولا ہے، حدیث روایت میں ایک دفعہ جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کیا. احمد نے کہا کہ اس کا توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن اس کی حدیث ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، من عقوبت الکذاب ان يرد علیہ صدقہ، کذاب کا جو راوی کذاب ہوتا ہے اس کا عقوبت یہی ہے، اس کی جو جزا یہی ہے، سزا یہی ہے کہ وہ جب اس کا صدق بھی کبھی ہم قبول نہیں کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو، جب یہ پتہ چلا، ان رافع ابن اشعث اور وغیرہ علماء نے یہ کہا ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا، ہم نے آپ کی کتاب میں ثابت کیا کہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، عائشہ اور حفصہ دونوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے ان کے اپنے اعتراف کے ساتھ. تو ان کے حدیث، آپ کے علماء کے اپنے اصول حدیث کے مطابق عائشہ کی حدیث کبھی مقبول نہیں ہونی چاہیے. اگر عائشہ ادعا کرتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد میرے ابے ابو بکر سے بیعت کی ہے، تو یہ ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. اس آیت کے متعلق ہم آپ کو حدیث دکھائیں گے تفسیر برہان سے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کال لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. جناب السلام علیکم. جی، میرا سوال آپ سے انجینئر مرزا کے ایک جملے کے بارے میں ہے جو انہوں نے سب کے سامنے انٹرنیٹ پہ کہا کہ یہ جو سب جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور صرف انجینئر اور صرف علمی کتابی فرقہ رہے گا.
تو اس میں انہوں نے شیعوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ جو شیعہ ہے یا یہ جو سب ہے یہ ان کی آخری نسل ہے، اس کے بعد یہ صرف میوزیم میں نظر آئیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی جواب دیں کہ کیا یہ شیعوں کی آخری نسل ہے اور کیا اس کا جواب آپ دیں بھائی، یا اس کا جواب آپ دیں. کوئی شخص پیشین گوئی کرتا ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا ہمیں. اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ اس کی پیشین گوئی ہے بھائی، اس کی کیا ویلیو؟ ٹھیک ہے، یا علی مہربانی. سوال کیا کال کرنے والے نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، کہ اس کے کہ نبی قرآن نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کیا ہے. تو یہ ایک بیوقوف انسان کی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ سے نسبت دیتا ہے. میں آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تفسیر دکھاتا ہوں اس آیت کے متعلق. ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، چھاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ، جزء نمبر 5، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں پر حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ کافی ایک لمبی حدیث ہے. یہاں پر شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 82 میں، بلے لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. معمون ہارون کا بیٹا ہے، معمون خلیفہ وقت ہے. اس نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب علماء کے سامنے اپنے دربار میں پوچھا تھا اس آیت کے متعلق، اخبرنی یا ابا الحسن. آج بھی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، یا کل امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت تھی، اچھا کہ یا ابا الحسن مجھے خبر دو اس آیت کے متعلق کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں کہ آپ کے پچھلا گناہ اور آگے کا گناہ آپ سے معاف کی مغفرت ہو جائے. تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم یکن احد عند مشرکی اہل مکہ اعظم ذنبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ اہل مکہ کے نزدیک، مشرکین مکہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ گناہ کار کوئی شخص نہیں تھا ان کے دین میں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خداؤں کی ابطال کیا کہ یہ خدا ہی نہیں ہے، ان کے بت ہی باطل ہیں. لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کی جگہ 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوت نبوت کے ساتھ آئے، کلمت اخلاص کے ساتھ آئے، تو مشرکین پہ یہ بہت گران گزرا، مشرکین پہ یہ بہت باری گزرا. تو انہوں نے کہا اجعل الالہ آلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. یہ کیسے نبی ہے؟ یہ ابو طالب کا یتیم جو ہے کیسا ہے، کیسا آدمی ہے؟ 360 خداؤں کو اس نے کیا کیا ہے؟ باطل قرار دیا ہے، اور کہتا ہے ایک ہی خدا، وہ خدا بھی نظر کسی کو نہیں آتا ہے. یہ عجیب بات کرتا ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. سردار جو تھے مکہ کے، انہوں نے اپنے قوم کو انہوں نے تسلی دی کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ غلط بات ہے، آپ اپنی خداؤں پر، اپنے آپ کے 360 جو بت ہیں اس پہ آپ قائم رہیں، اس پہ آپ استوار رہیں اپنی دین پہ. آپ اس شخص کے، اس جو ابو طالب کا جو یتیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کی باتوں پہ نہ آئیں. ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرۃ ان هذا الا اختلاق. ہم نے یہ کوئی بات ہی نہیں سنی. عجیب بات کر رہا ہے کہ ایک اندیکھا خدا، ایک اندیکھا رب، 360 ہمارے اتنے بڑے بڑے پیارے پیارے بت ہیں، ہمارے آبا اسی کی پرستش کرتے تھے. ان هذا الا اختلاق. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب کہہ رہے ہیں. یہ جو ابو طالب کے یتیم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتے تھے؟ ابو طالب کا یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ ابو طالب کے یتیم جو کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ اختلاق ہے. اختلاق یعنی جھوٹ. فلما فتح اللہ عز وجل على نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پرشکوہ اور باعزت فتح مکہ عنایت فرمایا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا محمد، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے آپ کے لیے ایک واضح پرشکوہ باعزت فتح کیا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے پرانے اور آگے والے گناہ معاف کرے. کون سے گناہ؟ عند مشرکی اہل مکہ، وہ گناہ جو آپ کے مخالف آپ سے نسبت دے رہے تھے.
آپ کے مخالفین یعنی آج اہل مکہ کی ذلت، آج اہل مکہ وہی اہل مکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے اور جھٹلاتے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہے، بڑا شاعر بنا ہوا ہے ابو طالب کا یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ نستجیر باللہ. وہ گناہ جو اہل مکہ کے نزدیک گناہ تھا، ہاں جب نے اس فتح سے وہ گناہ معاف کرا دیے، وہ گناہ ہی نہیں تھے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عِندَ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّةَ بِدُعَائِكَ إِلَى تَوْحِيدٍ إِلَى اللَّهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ. وہ گناہ کون سا تھا؟ وہ گناہ جو آپ نے توحید کی طرف پکارا تھا، وہ ان کے نزدیک گناہ تھا. ان کے نزدیک گناہ تھا. تو ہم نے آپ کو ایسے فتح دیا کہ یہ آپ کے پچھلے اور آگے جتنے ان کے نزدیک گناہ تھے آپ کے، وہ سب گناہ معاف ہو گئے. اب یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ انداز بیان ہے بلاغت و فصاحت کا قرآن مجید میں. لأن مشرکی مکہ اسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مکہ، کیونکہ مکہ میں جو مشرک تھے وہ بعض ان میں سے مسلمان ہو گئے تلوار کے زور سے. طلقاء، ابو سفیان، معاویہ، ابو قحافہ جو تھا ابو بکر کا والد، اور بعض ان میں سے بھاگ گئے مکہ سے، یہ فرار ہو گئے. ومن بقي منهم لم يقدر على انکار رسول اللہ صلی اللہ انکار توحید للہ اذا دعا الناس الیہ. اور جو لوگ مکہ میں مشرک بچ گئے تھے، وہ لوگ وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. اس لیے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گناہ، وہ جرم جو اہل مکہ کے نزدیک جرم تھا اور گناہ تھا، وہ حقیقت میں جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اہل مکہ کی نظر میں، اہل مکہ کے آنکھوں میں وہ گناہ، وہ جرم ہے. اچھا، اہل مکہ کے نزدیک وہ مغفور ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب اہل مکہ اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، گناہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے کمزور ہیں، وہ ان کا سر بدن سے قلم ہو جائے گا وہ کچھ کہہ دیں. تو فقال المأمون للہ درک یا ابا الحسن، مأمون نے کہا کہ سبحان اللہ اس جواب کا، سبحان اللہ اس جواب. تو یہ جو ہے یہ فرمان قرآن مجید کا، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان اس آیت کے متعلق یہی ہے. جماعت عامہ کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی گناہ کار آدمی تھے، تو انہوں نے گناہ کیا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں معصوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بولیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. مذہب عمریہ کے نزدیک کہ یہ شیعوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ شیعوں کے نزدیک جو نظر امامت ہے یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے. اور بھائی تمہارے نظر امامت کا بتاؤ، تمہارے نظر امامت کی کیا دلیل ہے قرآن سے؟ تم اگر ہم سے طلب کرتے ہو قرآن سے دلیل، سنت سے دلیل، چلو قرآن سنت بھی آپ نے چھوڑ دیا، قرآن سے لے کے آؤ. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ تم قرآن سے دلیل لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ تم قرآن سے دلیل لے کے آؤ اور اپنے آپ کا جو اپنے قرآن سے دلیل لے کے آؤ، ابو بکر کی سنت سے دلیل لے کے آؤ، اپنے مذہب میں قرآن کے جو عدم نقصان ثابت کرو. السلام علیکم جناب، بات کریں بھائی انڈیا والے. السلام علیکم یا علی مدد. یا علی مدد بھائی. آغا یہ جماعت عمریہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ اعتراض آ رہا ہے کہ سورہ نمل کی 72 آیت ہے کہ کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرتا ہے جب تم مضطرب ہوتے ہو، کیا کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو یہ یا علی مدد کے اعتراض پہ بات کر رہے ہیں، کاؤنٹر کوشچن. تو اس کا جواب کیا دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، جو بھی شخص مدد کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے مدد کرتا ہے. اگر بات یہ ہے کہ بھلے کہ اگر آپ مضطر ہوں تو کوئی آپ کا مدد نہیں کر سکتا، تو آپ یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ظاہری بھی تو اسباب ہے نا. یہ آیت نے تو کوئی تخصیص نہیں دیا کہ آپ جو ہے دنیاوی اسباب ہیں اس میں آپ لوگوں کے پاس مراجعہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کافر بھی ہے اس کے پاس مراجعہ کر سکتے ہیں، وہ شرک نہیں ہے جب آپ مضطر ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر اس آیت پہ عمل کرنا ہے کہ ما سوی اللہ سے مدد نہیں لینا، ٹھیک ہے، ما سوی اللہ سے مدد نہیں لینا. جب بھی کوئی کام پڑے نا، یہ ٹیبل ہے، ٹیبل کو اٹھانا ہے آپ نے،
آپ جو ہے کسی کو نہ بلائیں کہ میرے ساتھ ہیلپ کرو، یہ ٹیبل میں نے اٹھانا ہے، اللہ کو بلاؤ، اللہ کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں سے اللہ سے مدد لے سکتے ہیں، ماں سے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لے سکتے، بھائی کو بلاؤ کہ یہ ٹیبل اٹھانا ہے، بھائی ٹی وی اٹھانا ہے، یہ فریج کو میں نے فریج کو اٹھانا ہے، میرے ساتھ مدد کرو، 3-4 آدمی مل کے فریج کو اٹھاتے ہیں، تو یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شرک ہے نا۔ تو ہم کہیں گے وجہ تفریقہ کیا ہے؟ وجہ تفریق کیا ہے؟ آیت تو مطلق ہے، آیت تو دنیاوی مدد کو اور غیبی مدد میں کوئی تفریق نہیں کیا نا۔ اگر یہ شرک نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی، آپ کا پڑوسی کوئی ہندو ہے، اس کو بلاؤ، یہ ٹیبل میرے ساتھ ہیلپ کرو، ٹیبل اٹھاؤ، یا گاڑی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ کے پڑوسی ہندو ہے نا، ہندو سے کہہ دو کہ یہ تم دھکا دے دو گاڑی کو، وہ ہندو آ کے دھکا دیتا ہے آپ کی گاڑی کو، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کو بولو دھکا دے دو، غیر اللہ سے مدد نہیں لینا۔ اگر وہ ہندو آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد لینا وہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی آغا ایک سوال اور تھا میرا۔ جی آغا سوال میرا یہ ہے کہ اصول دین میں ہمارے یہاں پہ تقلید حرام ہے، لیکن فروع دین میں کوئی معصومین کا قول نہیں ہے کہ آپ تقلید کریں، تو اس کے اوپر یعنی کہ کوئی فروع اصول دین میں تقلید تو یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں کسی کی، یعنی امام معصوم ہمیں حکم دے کہ آپ کو اپنے پرسنل لائف میں فلاں شخص سے شادی کرنی ہے یا فلاں کام کرنا ہے، وہ ہمارے اوپر حجت ہوگا، اور جو مجتہد آج کے مجتہد ہے وہ اگر مجھے کہے کہ تجھے فلاں سے شادی کرنی ہے تو وہ میرے اوپر حجت نہیں ہوگا، صرف تقلید میں اس کے وہاں پہ کروں گا جہاں پہ مجھے دینی مسائل پیش آ رہے ہوں۔ تو اس کے اوپر مطلب میں کیسے وہ کروں کہ جو میری زندگی میں فروع دین میں ڈائریکٹ مسئلے آ رہے ہیں اور مجتہد کہہ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں تمہیں جواب اس کا اپنی عقل کے مطابق قرآن و احادیث امام کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور میں امام کی احادیث کے خلاف جا کے جواب وہ دے رہا ہوں، مسئلہ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجتہد کیا کہتا ہے؟ مجتہد یہ نہیں کہتا کہ میں احادیث کے خلاف ہو کے بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے میں احادیث سے فیصلہ دے رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اصول دین میں تو حرام ہے، لیکن فروع دین میں جو ڈیلی کی لائف میں مسئلے آ رہے ہیں، جیسے کہ نماز کے بعد غسل جنابت کے بعد ڈائریکٹ نماز پڑھیں یا وضو کریں، اس کے اوپر فرامین معصومین، یا ایک بندہ آج ہوائی جہاز میں بیٹھا صبح کی نماز پڑھ کے پھر وہ ڈائریکٹلی کسی ایئرپورٹ پہ پہنچا دوسری کنٹری میں، وہاں پہ بھی صبح کی نماز ہو رہی ہے، اذان کا وقت ہے اور نماز کا وقت ہے، تو اب وہ اگر اس دن کی نماز چھوڑے تو کیا حکم ہے، اور چھوڑے تو کیوں چھوڑے اور پڑھے تو کیوں پڑھے؟ اچھا تو پھر جی ٹھیک ہے، آپ جواب سن لیں۔ خدا دیکھیں، یہ بات کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین، یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کا قول ہے۔ جماعت عمریہ کے علماء نے یہ کہا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے، تو ہمارے علماء نے ان کے بات کو کوٹ کیا ہے، یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء نے اپنے برادران سے، اپنے پیارے بھائیوں سے سیکھ کے ہمارے دین میں داخل کر دیا اس بات کو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات کہ مجتہدین قرآن و سنت سے اوامر نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، وہ مجتہدین خود یہ نہیں کہتے، عوام کو یہ کہتے ہیں، لیکن وہ کتابوں میں ہی نہیں کہتے ہیں۔ کتابوں میں تو یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اپنی عقل سے بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک 4 ہیں، مخارج احکام، مصادر احکام، مجتہدین کے نزدیک کیا ہیں؟ 4 ہیں، عقل ہے، اجماع ہے، قرآن ہے، سنت۔ عقل بھی تو ہے نا، وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں، اپنے عقل سے بناتے ہیں۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ مجتہدین قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں، اور نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن و حدیث جو ہے ایسی وہ کوئی کنواں نہیں ہے کہ اسے نکالنے کی ضرورت۔ حدیث جو ہے، حدیث قرآن میں تو احکام بہت کم ہے، احادیث جو ہے وہ کلام مجتہدین سے زیادہ آسان، مجتہدین کا جو کلام ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے حدیث سے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اب آپ نے کہا کہ جنابت کا غسل کیا، اس کے بعد نماز پڑھیں یا وضو کریں، تو اس میں حدیث بہت زیادہ ہے، احادیث بہت زیادہ ہے، ایک تو نہیں، کہیں ایک حدیث کہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات رہی کہ آپ ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے کہ وہاں پہ فجر، مثلا ابھی دوبارہ فجر ہو گئے، آپ اتنی جلدی پہنچ گئے، مثلا نیو یارک، لندن سے آپ نیو یارک آ گئے، جہاز اتنا تیز تھا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، کہ وہاں پہ اگر آپ نے ایک دفعہ فجر پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی فجر میں آپ فجر ہی طول
فجر کا وقت کئی گھنٹہ چلا کیونکہ وہ جہاز تیز جا رہا ہے. تو لازمی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فجر پڑھا ہے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اگر ایک دفعہ فجر آپ نے پڑھا تو جہاز اتنا تیز جا رہا ہے کہ دوبارہ رات کو داخل ہو گیا ہے, دوبارہ ایسے افق میں چلا گیا جو وہاں پہ ابھی فجر داخل نہیں ہوا, تو وہاں پہ جہاز اتر گیا اور جہاز سے دوبارہ فجر ہو گیا. تو دوبارہ فجر ہو گیا تو اس میں آپ نماز پڑھ لیں, دوبارہ پڑھ لیں, اس میں کیا ہے. وہ مجتہد کے پاس تو کوئی, کیونکہ فجر کا وقت آیا ہے, کہ فجر کا وقت آیا تو آپ نماز پڑھ لیں, کیونکہ اس فجر میں آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے نا, اس فجر میں آپ نے نماز نہیں پڑھی, وقت آیا ہے, وضو بنا لیں, نماز پڑھ لیں. یہ العقل یہ ایک شبہ ہے, العقل یہ ایک شبہ ہے. شبہ میں آپ شبہات میں احتیاط کا جانب لینا, شبہات میں العقل یہ ہے, شبہات میں احتیاط کا جانب لینا یہ بہتر ہے. بھلے اور مجتہد پہ کوئی وحی نہیں آتا کہ وہ اگر وہ کوئی حکم بنا لے تو آپ جو ہیں وہ آپ کے اپنے حکم سے کیا کریں, مجتہد کے حکم سے کیا کریں آپ. مجتہد پہ وحی نہیں آتا کہ وہ اگر کوئی حکم بنا دے تو وہ اللہ کی وحی ہوتی, وہ اپنے عقل سے بنا دے تو یہ بدعت ہے, بہت عظیم بدعت ہے کہ آپ ایک شخص اپنے دل سے کوئی حکم بنا رہا ہے, آپ اس پہ اتباع کریں. اتباع کرنا ہے صرف قرآن کی اور سنت کی, اس کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں. جناب السلام علیکم. جناب جی بھائی بات کریں. جی جناب کو بھی سنتا ہوں, اہل تشیع کو بھی سنتا ہوں. تو اہل دوبارہ سنت بات جو کریں, اپنی دوبارہ استدلال کرتے ہیں, شروع سے. سورہ شورا کی ایک آیت ہے, امرہم شورا بینہم, وہ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں خلافت جو ہے عوامی مشورے سے طے ہوگی. آپ اس پہ ذرا تبصرہ کر دیں. وہ امرہم شورا بینہم, یہ خلافت کے متعلق نہیں ہے, یہ ایک عام آیت ہے کہ مسلمان آپس میں مشورے کرتے ہیں. امرہم شورا, شورا کا مطلب ہے مشورہ کرنا. شورا کا مطلب یہ مصدر ہے مشورہ کرنے کا. آپ کہتے ہیں مشورہ کرنا, اردو میں کہیں کہ مشورہ کرنا. مسلمانوں کا کام یہ ہے, وہ امرہم, مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. وہ امرہم شورا بینہم, ہم نہیں کہتے کہ نہیں, مشورہ لیکن کرنا. امر خلافت مراد لیتے ہیں کہ امرہم کہ وہ اپنے خلافت. ٹھیک ہے, ایک حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے. وہ مطلب لیتے ہیں, یہ غلط ہے نا کہ آپ ایک بات عام ہے, وہ امرہم, مسلمانوں کا کام ہے, مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس بات سے مراد خلافت ہے. ہم کہتے ہیں دلیل لے کے آؤ, وہ حدیث لے کے آؤ. ان کے اپنے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس سے مراد خلافت ہے, اس سے مراد خلافت ہے. اگر مشورہ ہی لینا ہے تو ابو بکر نے عمر کو جو خلیفہ بنایا ہے پھر تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے, وہ تو پھر تو بڑا فسق ہے کہ بغیر مشورے کے اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بنانے سے پہلے مشورہ کر لیا تھا, بھانپ لیا تھا کہ سب لوگوں عمر نے پہ منع راضی کیا ہیں تھا, تو کوئی پھر عمر مشورہ کا نہیں کیا تھا. نامینیٹ کر دیں. نہیں, سب نے منع کیا تھا, سب نے منع کیا تھا. روایات اس میں بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے کہا ابو بکر سے کہ عمر کو تم خلیفہ بنانے جا رہے ہو. یہ ایک شخص مشورہ تو نہیں کیا تھا, لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ یہ کر رہا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ فظ غلیظ ہے, یہ نہایت سخت آدمی ہے اور یہ اس کے اخلاق بہت کڑوا ہے, تو اس کو نہ بناؤ. اچھا, کوئی آپ اہل وہ بھی ایک سنت دو کی آدمی کتابوں سے دو حدیث آدمی کے بتا ساتھ, دیں. یہ کوئی مشورہ ایسا کوئی مجلس ہو کہ سب سے مشورہ کیا جائے, ایسی کوئی روایت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی آ رہی ہے, لیکن بھائی یہ عام مشورے کا حکم ہے, بس اس پہ مجھے کوئی روایت چاہیے تھا. عام مشورے کا حکم ہے کہ آپ جو ہے نا آپ مشورہ کریں. یہ لیکن یہ امامت و خلافت کے متعلق یہ کوئی حدیث نہیں ہے. مشورہ مثلا آپ نے مکان خریدنا ہے, مشورہ کر لو اپنے بزرگوں سے. شادی کرنا ہے, مشورہ کر لو. گاڑی خریدنا ہے, مشورہ کر لو. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ خلیفہ بنانا ہے مشورے سے, یہ کوئی حدیث روایت. اب خلافت بنانا اس میں بہت کام ہوتا ہے, اس میں بہت ساری تفصیلات, اور مشورے سے کبھی لوگ اتفاق نہیں کرتے. یعنی کہاں ہے دنیا میں کہ سب لوگ مشورہ کریں اور مشورہ دیں اور سب کی رائے ایک رائے پہ مجتمع ہو. یہ کبھی ہوتا ہی نہیں, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جتنی منہ اتنی باتیں, یہ اس سے اختلاف مزید بڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اگر یہ جی ہاں, اگر یہ سچ ہے تو سب سے بڑا اس کا جو مخالف ہے وہ خود ابو بکر ہے. اس کے بعد عمر نے مخالفت کی, صرف 6 اشخاص کو اس نے اس مجلس میں شامل کیا جس سے عثمان کی خلافت نکل آئی ہے. باقی مسلمان نہیں تھے کیا؟ باقی مدینہ والے مسلمان نہیں تھے؟ سب مہاجرین انصار وہ صحابی نہیں تھے؟ ان سے مشورہ لینا حرام تھا کیا؟ صرف 6 آدمی کو ڈال دیا اس میں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اہل حل و عقد جو ہے نا وہ مشورہ کریں گے, سردار بڑے بڑے تو باقی اہل حل و عقد نہیں ہے, باقی بیوقوف تھے سب.
باقی مدینہ والے بیوقوف تھے، صرف 6 ہی عقل مند تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر اس پہ کوئی روایت مل جائے کہ یہ عام آیت ہے، اس کے خلافت نہیں مراد، تو بھائی روایت کی مدلل ہو جائے گی بات. ہاں روایت میں جائے کہ ان لوگوں کے پاس اس حدیث بہت کم ہے آیات کے متعلق. پورے قرآن کے 6666 آیات ہیں، ان کے پاس 20 صفحے حدیث ہیں، اور وہ 20 صفحے میں نے پچھلے لیکچر میں دکھایا تھا، وہ اس میں ضعیف بھی ہے، معضل بھی ہے، مرسل بھی ہے، سب وہ 20 ہی ہے. آپ کہتے ہیں ایک آیت مثلا لا الہ الا اللہ ہے آیت، آپ کہتے ہیں کوئی حدیث لے کے آؤ کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اللہ کے متعلق ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پہ وہ امرہم شورا بینہم، ان کا کام ہے کہ آپس میں مشورہ کرنا، یہ ایک عام بات ہے. امر کلام جملہ جو ہے امر، یہ عربی زبان میں اس سے زیادہ عام کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس کے متعلق حدیث لے کے آؤ، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ ٹھیک ہو گیا. امر جس کے جمع ہے امور، اس کا مطلب ہے بات. اس کا ترجمہ اتنا مشکل ہے، یہ ایسا لفظ ہے لفظ امر اتنا مشکل لفظ ہے، اتنی عام بات ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. جیسے لفظ شے ہے عربی زبان میں، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ چیز. شے سب کچھ چیز ہے نا، یہ ہاتھ بھی چیز ہے، انگوٹھی بھی چیز ہے، سب کچھ چیز ہے. اسی طرح لفظ امر جس کا جمع ہے امور، مسلمان اپنے امور میں مشورے کرتے ہیں، مسلمان اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں، یہ عام ہے. تو آپ کہتے ہیں حدیث لے کے آؤ، کہاں سے حدیث لے کے آئیں بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آغا صاحب؟ مولا کا کرم ہے. بس آپ کو دعا دینے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کو دونوں ہاتھ سے سلام ہے. بس عزت سے رہیں، بہت مہربانی.